नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको दीन की समझ, इस पर अमल और इसके साथ हम वक्त मसरूफ रहने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल फुरक़ान मक्की सूरत है। इसमें 6 रुकूआत हैं और 77 आयात हैं। 18वें पारे के अंदर ये मौजूद सूरत अल्लाह के बाबरकत नाम से इसका आगाज हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी, बहुत बरकत वाली है वो ज़ात, नज़्ज़ल फुरक़ान, कि जिसने फुरक़ान यानी कुरान को नाज़िल किया है, अला अब्दिही, अपने बंदे यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लियकून, ताकि हो जाए, लिल आलमीना, जहान वालों के लिए, नज़ीरा, डराने वाला। अल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है कि लहू, उसी के लिए है, मुल्कुस समावाति, बादशाहत आसमानों की, वल अर्ज़, और ज़मीन की, और वलम नहीं यत्तखिज़, उसने बनाया, वलदन, अपने लिए कोई औलाद, वलम यकुल लहू शरीक, और नहीं है उसके लिए कोई शरीक, फिल मुल्क, की बादशाहत में, व खलक़, और पैदा किया है, कुल्ल शैइन, हर चीज को, फ़क़द्दरहू तक़दीरा, और बस अंदाजा किया, अंदाजा करना, यानी इसका एक अंदाजा जो है वो ठहराया है। सूरतुल फुरक़ान, जैसे कि सूरत के अंदर लफ्ज़ मौजूद है, उससे ही इसका नाम माखूज है। यह सूरत हिजरत से तकरीबन 2-3 साल पहले नाजिल हुई है और इसकी इब्तदाई आयात बड़ी बरकत देने वाली ज़ात, इससे इसका आगाज होता है। और दीगर मक्की सूरतों की तरह इस सूरह मुबारक के मज़ामीन भी ज़्यादातर अक़ाइद से ताल्लुक़ रखते हैं। आयत नंबर 3, वत्तखज़ू, और बना लो, वत्तखज़ू, और उन्होंने बनाया हुआ है, मिन दूनिही, उसके अलावा, आलिहतन, कोई माबूद, यख़्लुक़ूना, वो पैदा करते हैं, शैअन, कुछ, वहुम, और वो, जबकि वो खुद पैदा किए जाते हैं, यानी वो कोई भी चीज पैदा नहीं कर, ला यख़्लुक़ून, नहीं वो पैदा कर सकते कोई चीज, और वो खुद पैदा किए जाते हैं। वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम, और नहीं है वो मालिक अपनी जानों के, ज़र्रन, किसी भी नुकसान के, वला नफ़अ, और ना ही किसी फायदे के, यानी इंतहाई आजिज है, किसी किस्म का कोई इख्तियार इनके पास नहीं है, और ना ही ये यमलिकूना, मालिक होते हैं, मौतन, मौत के, वला हयातन, और ना ही जिंदगी के, वला नुशूरन, और ना दोबारा जी उठने के, यानी जिंदगी के जितने प्रोसेस हैं, नफा, नुकसान, जिंदगी, मौत, इनमें से किसी चीज पर भी ये लोग कादिर नहीं है जिनको इन्होंने अपना इलाह बनाया हुआ है। और कहते हैं वो लोग कफर, जिन्होंने कुफ्र किया, इन हाज़ा इल्ला इफ्कुन इफ्तरा, कि नहीं है मगर ये एक जो है वो बहुतान बांधा हुआ, व आनहु अलैहि कौमुन आखरून, और मदद की उस पर उसके कौम के दूसरे लोगों ने, यानी काफिर कुरान को माज़अल्लाह मनगढ़ंत कहते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक ये कहते कि आपने इसको बना लाया है, और ऐसी बात जब आपने बनाई है तो इसमें जो है वो मदद की है ऊपर के कौम के लोगों ने। तो फ़क़त जाऊ ज़ुल्मन ज़ूरा, तो ऐसा कहने से जुल्म और झूठ जो है ये इस कहने पर ये उतर आई, नहीं बड़ी जुल्म की बात करते हैं और झूठी बात करते हैं। इसी तरह ये लोग ये भी कहते हैं कि ये असातिरुल अव्वलीन है, यानी पहलों की कहानियां। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उसको लिख लिया, तो ये तुमला अलैहि बुकरतन, तो बस वो पढ़ी जाती है उनके ऊपर सुबह व असीला, और शाम। कुल कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनज़लहू, इसको नाजिल किया है अल्लज़ी, उस जात ने कि जो कि यअलमु सिर्रा, खुफिया को भी जानते हैं, आसमान में, वल अर्ज़, और ज़मीन के, बेशक कान गफूर रहीमा, वो बख्शने वाला मेहरबान है। ये किसी आम जात की तरफ से, किसी आम शख्सियत की तरफ से नहीं, बल्कि इसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नाजिल किया है
جو تمہارے اندر جو تم راز کی باتیں جو خفیہ باتیں کرتے ہو تو ان کو جو ہے نا یہ جانتا ہے اور اس کو جاننے والا وہ رب ہے، اس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اسی طرح یہ کافر لوگ جیسے یہ ان کے بارے میں چل رہا ہے کہ وہ یہ اور یہ کہتے ہیں، مزید جو ان کا اعتراض تھا ایک یہ بھی وہ کہتے تھے کہ ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے یا کل کھاتا ہے طعام کھانا و یمشی اور چلتا ہے فی الاسواق بازاروں میں، لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ کہ فیکونا کے پس وہ ہو جاتا معه اس کے ساتھ نذیرا ڈرانے والا، او یلقا یا ڈالا جائے الیہ اس کی طرف کنز کوئی خزانہ، او یا ہو تکون اس کے لیے جنت کوئی باغ یأکل منہا کہ وہ اس باغ میں سے کھائے۔ وقال الظالمون اور ظالم لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا کہ تم ایک جادو زدہ شخص کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہو۔ یعنی یہ سارے وہ اعتراضات ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ نے پچھلے اس بات میں پڑھے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ یہ قرآن اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے جو ہے وہ اعتراضات رکھتے تھے۔ انظر دیکھیے کہ کیف کیسے ضربوا لک امثال کے بیان کی انہوں نے مثالیں، فضلوا پس وہ گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا اور یہ کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تبارک الذی بہت ہی برکت والی ہے وہ ذات، ان شاء جعل لک خیرا اگر وہ چاہے تو تمہارے لیے بہتر چیز بنا دے، من ذالک اس سے جنات ہوں گی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور بنا دے گا تمہارے لیے قصورا محل۔ بلکہ کذبوا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جھٹلایا بالساعۃ قیامت کی گھڑی کو، اور ہم نے تیار کیا ہے اس کے لیے کذب جو جھٹلاتا ہے بالساعۃ سعیرا قیامت کو جو کہ اس دن دوزخ تیار کی گئی ان کے لیے جو کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ہم ان جھٹلانے والوں کو اس میں ڈالیں گے۔ اذا رأتهم من مکان بعید جب دیکھے گی وہ ان کو من مکان بعید دور ہی جگہ سے، کون دیکھے گی یعنی جہنم، جہنم جب مجرمین تو دور سے دیکھے گی تو سمعوا وہ سنیں گے لہا اس کی تغیظا ایک غصہ کھانے، پھنکارے گی وہ اپنے اندر آنے والوں کو، دیکھتے ہی وہ پھنکار اٹھے گی اور جوش دکھائے گی اور اس کے اندر یعنی اس کا آگ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا، وزفیرا اور چلانا یعنی یہ اس کے جوش اور چیخنے چلانے کو سنیں گے، اذا القوا منها مکانا ضیقا اور جب یہ دوزخ کسی تنگ جگہ میں مقررین یہ جکڑے ہوئے اس میں آئیں گے تو دعو وہیں پر وہ پکاریں گے اسی جگہ پر سبورن موت کو، یعنی یہ لوگ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے اور اس حال میں کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور پھر جہنم میں آتے ہی اپنے لیے موت کو پکاریں گے، لیکن اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم مت پکارو تم آج کے دن سبورن موت کو، واحدن ایک موت کو، بلکہ ودعوا سبورا کثیرا تم بہت ساری موتوں کو پکارو، کیونکہ ایک موت، کیونکہ دنیا میں تو بس ایک موت ہے نا، تو ایک موت کے بعد جو وہ زندگی ختم ہے، اور ایک موت کے بعد جو ہے وہ پھر ایک مرحلہ ہے وہ اسی سسٹم میں چلے گا، یعنی پھر برزخ شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو عقیدہ آخرت نہیں رکھتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ بس ایک دفعہ مرنے کے بعد اور کچھ نہیں ہے، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تو ایک موت سے کام نہیں بننا ہے، آپ زیادہ موتوں کو پکارو، قل کہہ دیجئے اذالکا کیا یہ بہتر ہے، ام جنت الخلد یا وہ جنت جو ہمیشگی والی ہے اور جس کا وعدہ جو ہے المتقون پرہیزگار سے کیا گیا ہے، کانت لہم جزاء و مصیرا ان کے لیے وہ بدلہ ہے اور جگہ ہے پھر جانے کی۔ تو یہ جہنم کے ایک منظر کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ آنے والوں کے استقبال میں کیسے وہ پھنکار اٹھے گی اور مجرم کیسے پیش کیا جائے گا اور وہ موت اور موت کو پکارے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حشر کے دن کی تنگی جو ہے اس سے کے لیے بہت سی دعائیں جو ہے وہ سکھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامت، اور اسی طرح قرآن میں ہمیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما کہ چمٹ جانے والے عذاب سے جو کہ جہنم کا عذاب ہے ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ تو جنت کا ذکر آیا ساتھ کہ کیا یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے جنت اچھی ہے یہ جہنم اچھی ہے، تو لہٰذا ظاہر ہے کہ جنت ٹھنڈک آنکھوں جس کا وعدہ متقون کے ساتھ کیا گیا ہے وہی ہمارے لیے اچھی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوگا، لہم ما یشاءون اور اس کے لیے وہاں پہ وہ جو چاہیں گے ہوگا، اور یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے جو اس نے مسئولہ یہ سوال کیا گیا ہے،
یعنی یہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا ہے جو اس نے بندوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ اس کو پورا کر کے دکھائے گا، اس کے لائق اس کے شایان نشان یہی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو اور جو ان کے معبود ہیں ان کو بھی، جن کو یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، پھر پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، کیا تم نے گمراہ کیا ہے میرے بندوں کو، هَؤُلَاءِ ان کو، أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا یہ خود ہی بہکے ہوئے راہ سے، تو قالوا وہ کہیں گے سبحانک، پاک ہے آپ، پاک ہے آپ، ساری پاکیاں آپ کے لیے، ما كان ينبغي لنا، ہمارے شایان نشان ہمارے لائق یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے یہ کہتے پھرتے کہ ان نتخذ، کہ ہم بنا لیں، من دونک، تیرے سوا کوئی اور معبود۔ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ، اور لیکن فائدہ دیا تو نے ان کو، آباءہم، اور ان کے باپوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ نسوا الذکر، کہ یہ نصیحت کو بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ہو گئی ہلاک ہونے والی قوم۔ کہ اس وقت ان کے جن کو یہ پکارتے تھے تو اس وقت وہ سب ہیں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، اور اس طرح فرشتے انکار کر دیں گے جن کو معلوم ہی نہیں کہ ان کے پیچھے کو ایسے پوچھتے رہے ہیں۔ فقط کذبوکم، پس انہوں نے جھٹلایا ہے تم کو، بما تقولون، جو آپ کہتے ہیں، یعنی کافروں، انہوں نے تو تمہاری بات کو جھٹلا دیا کہ تم نے ان کو جو معبود بنایا تھا، جن کے پیچھے تم اعتقاداً اور عملاً لگے ہوئے تھے، آج انہوں نے تمہارے ساتھ جو ہے وہ انکار کر دیا ہے۔ فما تستطيعون صرفا، تو بس اب تم کچھ استطاعت رکھتے ہو کہ تم پھیر دو ان باتوں کو جو تم پر آنے والی ہیں، یعنی کہ اس عذاب کو خود سے پھیر سکتے ہو، نہ تو تم ان کو خود سے ہٹا سکتے ہو، ولا نصرا، نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو۔ وَمَن يَظْلِمْ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا تم میں سے جس کو ہم چکھائیں گے عذابا کبیرا۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، نہیں ہم نے بھیجے ہیں آپ سے پہلے رسول، بے شک وہ ایسے ہی تھے کہ سب کھانا کھانے والے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں چلنے والے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، تمہارے بعضوں کو تمہارے بعضوں کے لیے آزمائش بنایا، اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہے تیرا رب دیکھنے والا۔ وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہا ان لوگوں نے یہ بھی کہ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو ہمارے سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے تھے، مطلب کہ جو عقیدہ آخرت نہیں رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے یہ اعتراض بھی کیا تھا کہ لولا انزل علینا الملائکۃ، کہ ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، او نرى ربنا، یا ہم اپنے پروردگار کو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ لقد استكبروا فی انفسهم، البتہ تحقیق انہوں نے تکبر کیا، فی انفسهم، اپنے نفسوں میں، وعتوا عتوا کبیرا، اور سرکشی کی بہت بڑی سرکشی، یعنی انہوں نے اپنے خیال میں یہ بڑی بڑائی رکھتے تھے، اور کہ ہم جو ہے وہ اسی بنا پر جو ہے وہ بڑے سرکش ہو رہے تھے وہ، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑی ڈیمانڈ کی اور ہماری ڈیمانڈ پوری ہونی چاہیے۔ اور جس دن پھر یہ دیکھ لیں گے ملائکہ کو، یعنی ملائکہ دیکھنے کو ان کو شوق ہے کہ وہ نازل ہوتے، تو ٹھیک ہے، جب وہ نازل ہو جائیں گے تو لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو پھر اس دن مجرمین کے لیے کوئی بھی خوشخبری نہیں ہونے والی۔ اور تب انہوں نے فرشتوں کو دیکھتے ہی کیا چیز کہنا شروع کرنی ہے کہ وہ کہیں گے کہ حجرا محجورا، کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آڑ بن جائے، ہم روک لیے جائیں، ہمارے درمیان پردہ عائل ہو جائے، ہمارے آگے بند باندھ دیے جائیں، یعنی کہ فرشتے ظاہر ہے وہ اللہ کا عذاب، اللہ کی طرف سے حتما مقضیہ، ایک مقرر معاملہ جو ہے وہ لے کر آ جائیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، اور وہ جو اس طرف جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے سب کاموں میں، تو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، بس ہم نے ان کو ایک اڑتی ہوئی خاک یا اڑتی ہوئی گرد جو ہے وہ بنا دینا ہے، گرد بنا کے اس کو اڑا دیں گے، یعنی ان کی دنیا میں کیے کہ سارے اعمال ان کے اب کسی کام کے نہیں۔ لیکن جو اصحاب الجنہ ہیں اس دن ان کے لیے خیر و بہتر مستقر ٹھکانے ہیں، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور دوپہر کاٹنے کی بھی اچھی جگہ ہے، یعنی قیلولہ بھی ہوگا، اور اسی طرح ٹھکانہ میں استراحت ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، جس دن پھٹے گا آسمان، بالغمام، اور بادلوں کے ساتھ، وَنُزِّلَ الْمَلَائِکَةُ، اور فرشتے جو ہے وہ ہم نازل کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات یا نورانیت کا ایک اظہار ہو رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جس تجلی کا اظہار فرمائیں گے تو وہ لطیف بادلوں کی شکل میں ہوگا، یعنی بادلوں کے ٹکڑے سے ہوں گے، تو وہ جب آسمان پر پڑیں گے تو آسمان شق ہو جائے گا، اور ہم نازل کرتے ہیں ملائکہ کو تنزیلا اتارے جانے کے لیے، یعنی فرشتے نازل کیے جائیں گے اس دن. اور الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہی اس دن جو ہے وہ اس برحق رحمان کے لیے ہے. وَكَانَ يَوْمٌ عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر انتہائی مشکل اور سخت ہوگا. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن جو ہے وہ کاٹ کھائیں گے، اور اس دن یعنی یہ عاقبت اندیش لوگ، یہ ظالم لوگ جو ہیں اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائیں گے، یعنی کاٹ کھائیں گے. کیوں؟ تو یہ ظالم لوگ جو ہیں اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائیں گے، یعنی اس طرح کا عالم، بے چینی کا عالم، کچھ نہ سمجھ آنے کا عالم، کہ انتہائی بے بسی ہوگی جب فرشتے دیکھ لیے جائیں گے، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت کو دیکھ لیں گے. وہ سختی کا دن، اس دن یہ اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹتے پھریں گے. یقولو، یہ کہیں گے کہ یا لیتنی، کاش کہ میں نے اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ بنایا ہوتا، اس کو میں نے خلیل دوست بنایا ہوتا. یعنی دنیا میں نے نبی کو چھوڑا. نبی کو چھوڑنے کا مطلب نبی کا طریقہ چھوڑا اور دوسروں کے طریقوں پر چلا، اپنے من چاہے راستوں پر چلا. تو آج معلوم ہو گیا کہ وہ سب دھوکہ تھا. آج معلوم ہو گیا کہ یہ سب جو ہے وہ ان کی رہنمائی پر جو بھیجا گیا تھا، اس کے علاوہ جو کیا گیا تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو لہٰذا اس دن اس کے لیے وہ دن حسرت بن جائے گا، اور وہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا طریقہ اپنایا ہوتا، کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی، کاش کہ میں نے، یعنی ہائے، یا ویلتا بھی افسوس کے لیے کہ بندہ اپنے آپ کو کوستا ہے اور کہتا ہے کہ کیسی ہلاکت میں پڑ گیا. لیتنی، کاش کہ میں نے، لم نہیں، اتخذ بنایا ہوتا، فلانا خلیلا، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کیونکہ جب رسول کا راستہ چھوڑ کر اور جب دنیا میں اعتراضات کا سلسلہ چلتا تو وہ اپنی ہی کرتا، اور اسی طرح اس نے اپنے دنیاوی دوستوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی شہوت اعمال کو آواز دے دی، اور وہ دن اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، اور وہ کہے گا کہ میرا یہ دوست نہ ہوتا کاش. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین مجلس کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مجلس نصیب فرمائے، اچھی صحبت نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو اچھے دوست اور صحبت نصیب فرمائے. کیونکہ جو انسان جس طرح کی دوستی کے اوپر ہوتا ہے تو قیامت کے دن اسی طرح کے گروہ میں اٹھایا جائے گا. جب ہمارے اہل القرآن کے حلقے ہوں گے، اہل القرآن کے ساتھ دوستیاں اور تعلق ہوں گے، تو انشاءاللہ کبھی کسی کو دیکھ کر، کبھی کسی کو دیکھ کر رب یاد آئے گا، اور رب کی باتیں یاد آئیں گی، نبی کی باتیں یاد آئیں گی. تو وہ دن، قیامت کا دن، حسرت یا اس وقت جو ہے وہ بے بسی کا نہیں بنے گا کہ وہ بندہ یہ کہے کہ کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اور کاش میں نے رسول کا طریقہ اپنایا ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی قدر کرتے ہوئے آج ہی اپنے لیے اپنے رسول کا طریقہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بہترین صحبتیں، ہمیں دنیا میں بھی بہترین ساتھی، قبر میں بھی بہترین ساتھی، اور ہم سے پڑوسی نصیب فرمائے، اور آخرت میں ہمارا ساتھ جو ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ فرمائے، صالحین کے ساتھ ہمیں اٹھائے. آمین ثم آمین. لقد اضلنی، البتہ میں گمراہ کیا ہے مجھ کو، عن الذکر، اس نے نصیحت سے، کتاب سے، بعد از جاءنی، بعد اس کے کہ میرے پاس جو ہے وہ آیا. یعنی اس نے مجھ کو نصیحت کے، یعنی جس کو میں نے دوست بنایا. اب دوست چونکہ شیطان بھی انسانی شکل میں ہوتا ہے نا، کسی بھی رشتہ دار کے، دوست کے، احباب کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس سے دوستی کرتا ہے انسان، اور پھر اس کی مجلس اور محفل سے جو سیکھتا ہے تو اسی کے اوپر چلتا ہے. تو اس میں یہ اب اس وقت جب انسان حسرت کرے گا تو وہاں پر وہ کہے گا کہ البتہ میں نے جس کو اپنا ساتھی بنایا تو مجھے اس کو نہیں بنانا چاہیے تھا، اور میں نے کوئی انجانے میں نہیں بنایا. یہ تو میرے پاس کتاب آئی، میرے پاس بات آئی، باوجود اس کے میں گمراہ ہو گیا. اس نے مجھ کو کتاب کی جو نصیحت ہے اس کو میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان جو ہے وہ انسان کو جو ہے خذولہ، دھوکہ دینے والا ہے عین وقت کے اوپر. تو دنیا میں امنیات و خواہشات دلا کر یہاں پر اعمال کو خوشنما بنا کر پیش کرتا رہے گا، اور
آخرت میں جب اس سے ساتھ مانگا جائے گا تو وہاں پر یہ دھوکہ دے جائے گا۔ وقال الرسول، اور رسول نے کہا یا ربی اے رب ان قوم اتخذوا، یہاں پر نبی کا دکھ اور افسوس کو بیان کیا جا رہا ہے اپنی امت کے لیے کہ اس دن پیغمبر کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ اللہ انہوں نے جو یعنی میری قوم نے جو ہے اس قرآن کو حاضر قرآن مہجورا، اس قرآن کو بکجت بنا کر چھوڑ دیا تھا، یعنی پس پش ڈال دیا تھا، قول اور قسم لینے کے لیے پکڑ لیا تھا اس کو انہوں نے، جس کا جو جیسے میں نے ان تک پہنچایا اور جو میں نے ان کو سکھایا اس نے وہ نہیں کیا بلکہ روگردانی کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بنا دیں گے ہر نبی کے لیے، ہم نے بنائے ہیں ہر نبی کے لیے کیے ہیں عدوًا دشمن مجرمین میں سے، وَكَفَى بِرَبِّكَ، کافی ہے تیرا رب ہادی اور نصیر، یعنی ہر نبی کے دشمن ہر دور میں ہوا کرتے ہیں جو قرآن کے اور اسی طرح حق کے پیغامات کو کے خلاف چلنے والے ہوتے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے کفروں کے جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں نازل ہوا قرآن، یعنی منکرین قرآن کا ایک اور اعتراضیہ جملہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے جملۃ واحدہ، ایک مرتبہ اکٹھا کیوں نازل ہوا، یعنی یہ قرآن آپ جانتے ہیں کہ یہ تنزیل ہے رب کی طرف سے، یعنی سہج سہج یا آہستہ آہستہ تدریجاً اس کو نازل فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو لہٰذا وہ یہ کہتے تھے کہ یک بار کے کیوں نہیں آ گئے، تھوڑا تھوڑا کیوں آیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم لنثبت به فؤادک، یہ جو اس کو تنزیل کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ثابت کریں اس کے ساتھ تیرا دل، ورتلناہ ترتیلا، اور تھم تھم کر پڑھا ہے ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ، یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، یہ ایسے ہی نازل ہوا ہے، اس کو ایسے ہی ہونا تھا۔ اور آپ کے دل کا اس بات سے کیا مراد ہے کہ قرآن کے میں جو ظاہر ہے قرآن صرف پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے نا، ہم اس کو پڑھتے ہوتے ہیں، وہ سارا پڑھ کے ہم نے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے سپارے پڑھ لی، اتنا کر لیا، تو قرآن تو پڑھنے کی کتاب نہیں ہے نا، صرف یہ عمل کی کتاب ہے، اور عمل کے لیے ظاہر ہے جیسے مثال کے طور پر کہ ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ تم کھانا کھا لو، پھر پانی پی لینا، پھر وہاں سے جا کے یہ چیز اٹھا لینا، وہاں سے جا کے یہ کر لینا، وہاں سے یہاں جا کے یہ کر لینا، اور 10-15 کام اکٹھے حوالے کر دیے جائیں جو کہ شام کو گزریں گے، اور اس کے اوپر عمل سمجھ نہیں آئے گی کہ پہلے کس پر عمل کیا جائے گا۔ تو لہٰذا سبحان اللہ قرآن ایسے نازل ہوا کہ وقتاً فوقتاً احکامات آئے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل کر کے دکھایا، اصحاب تک ایک ایک نقطہ نظر واضح طور پر پہنچ گیا۔ یعنی آج جو ہے وہ قرآن ہم ظاہر پڑھتے اکٹھا، ہمیں پھر بھی یہ ہے کہ سارا قرآن اکٹھا نہ پڑھ لیا جائے، ٹھہر ٹھہر کے کیوں پڑھا جائے کہ تاکہ عمل کے مرحلے ساتھ ساتھ، پھر دوبارہ پڑھیں گے تو اور مرحلے عمل کے نکل جائیں، تیسری دفعہ پڑھیں تو پھر اور عمل کے مرحلے جو ہے وہ نکل جائیں، دوسرا یہ کہ تاکہ اس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو جو ہے وہ قائم رکھیں، کیونکہ جو 23 سال کے عرصے میں جو یہ قرآن نازل ہوا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس کے ذریعے سے استقامت دی ہے، آپ کے تسلی کے سامان آئے ہیں، آپ کو یہ اس طرح سے بھیجا گیا ہے کہ تاکہ آپ اس کو سمجھائیں اور سکھائیں اور تدریج کے ساتھ اس کو لے کر چلیں۔ تو 23 سال کا عرصہ قرآن پڑھنے اور سیکھنے کے لیے کم سے کم ایک مدت ہے کسی عام شخص کے لیے بھی کہ 23 سال تو بھرل لگیں گے اس کو قرآن سے، کیونکہ نازل اتنا عرصہ ہوا ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے، اس کو معاذ اللہ ہم نیوز پیپر کی طرح نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کو اخبار کی طرح پڑھا جاتا ہے، اور بسا اوقات تو زبان اور مونٹ بھی نہیں ملتے ہیں اور ہماری آنکھیں ہلتی ہیں، اور تو یہ کہ بالکل ہی جیسے کہ واقعی ایک اخبار کا مطالعہ ہو رہا ہو۔ بے شک اس کے ایک حرف پڑھنے کا چونکہ ثواب ہے، اس کے لفظ کی ادائیگی زبان سے کرنا ضروری ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اندر احکامات ہیں، تو کبھی بھی کافی نہ سمجھا جائے کہ میں نے اس کو پڑھ لیا ہے، تو 23 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی نہیں، اس لیے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جبریل امین تھے، صحابہ اکرام کے ساتھ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ آپ ان کے لیے ایک اسوہ حسنہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو ہمارے یہاں تو قول و فعل کی تضاد اتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے اوپر رحم فرمائے کہ ہم جو ہے وہ ہدایت کی بات کرتے ہوئے بھی 100% اس طرح سے ہمارا قول اور فعل اکٹھا نہیں ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے تو 23 کا دگنا بھی لگ جائے تو یہ کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام عمر جتنی ہماری زندگی ہے اس کے وقت میں برکت دیتے ہوئے دگنی عمر کے برابر جو ہے ہمیں قرآن سے فیض یاب ہونے، اور ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرے کہ قیامت کے دن جن کے لیے پیارے نبی کہیں گے کہ اللہ میری قوم نے جو ہے اس قرآن کو مہجورہ بنایا ہوا تھا، بلکہ یہ قرآن
حق میں گواہی دینے والا ہو، یہ مجسم صورت میں آ کر اللہ کے پاس ہمارے لیے جھگڑنے والا ہو کہ اللہ بہت بعمل اتنا نہیں، لیکن قرآن اس نے نہیں چھوڑا ہے، اس کو معاف فرما دے، اس کی چھوٹی لغزشیں ہیں، چھوٹی خطائیں ہیں، جس چیز کی کمی ہو رہی ہے تو آپ اس کو قرآن سے محبت اور قرآن کے پڑھنے اور سیکھنے کے عمل کی وجہ سے یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کو معاف فرما دیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ حق میں یا خلاف یا حق میں گواہی تو دے گا قیامت کے دن، یہ سفارشی یا خلاف گواہی دینے والا ہوگا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو ہمارے حق میں گواہ بنا دے۔ تو بہرحال یہ قرآن جو ہے وہ اس کو تدریج کے ساتھ، اور اس کا اگر اللہ تعالیٰ یوں جواب نہ بھی دیتے، اس کی حکمتوں کو اللہ تعالیٰ نہ بھی بیان کرتے، تو اتنی بھی بات کافی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ وہ چاہے تو ایک بار نازل کرے، وہ چاہے تو اس کو 23 سال کے بجائے 63 سال میں نازل فرماتا، تو کوئی بھلا یہ کہنے والا نہیں تھا کہ کیوں، اس لیے کہ بے شک وہ ہر چیز کا قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ بادشاہ کل ہے، تو لہٰذا وہ کچھ بھی حکم دے سکتا ہے اور کبھی بھی اور کیسے بھی دے سکتا ہے۔ تو بہرحال وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور یہ لوگ جو آپ کے پاس اعتراضات کی بات لاتے ہیں، ہم آپ کو اس کی معقول شرح بیان کر کے بتاتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یحشرون، جو اکٹھے کیے جائیں گے جہنم کی طرف، اور یہ معترضین سارے، اور وہ ان کے لیے بہت بدتر جگہ ہوگی، کیونکہ قرآن کا تدریج کے ساتھ نازل ہونا بھی اس لیے بھی ضروری ہے، جیسے کہ ہم نے البقرہ کے اندر دوسرے پارے میں یسألونک بہت سے پڑھا نا، تو وہ کیا ہے، سارے وضاحت طلب سوالات تھے، تو لہٰذا یہ قرآن اکٹھا آ جائے تو تمہارے سوالوں کے جواب تمہیں کہاں سے ملے، تمہاری زندگی کی جو مسائل ہیں اس کا حل تمہیں کہاں سے ملے، کیونکہ یہ تورات، زبور اور انجیل سے ہٹ کر ایک مکمل اور جامع کتاب ہے، جس کو ضابطۂ حیات کہا جاتا ہے، جس میں ہر موضوع ہے، ہر مشکل کا حل ہے، اور ہر طرح کا بیان جو ہے وہ موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ اس قسم کی جتنے بھی معترضین ہیں، ان کو ہم اکٹھا کر کے لائیں گے، اور پھر ہم ان کو جہنم کے اوپر لا کھڑا کر دیں گے اور وہاں ڈال دیں گے، وجوہہم، منہوں کے بل، کیونکہ اعتراضات ان کے منہوں سے نکلتے تھے، تو ان کا منہ جو ہے وہ پہلے جہنم میں جھونکا جائے گا، اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہوگا، یہ راستے سے بہکے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، آیت 35 کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ایک مرتبہ پھر ذکر آتا ہے کہ دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، اور بنایا تھا ہم نے ان کے بھائی ہارون کو وزیرا، ان کا ساتھی، مددگار، اور ہم نے کہا تھا ان دونوں سے کہ اس قوم کی طرف کے لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو کذبوا، جھٹلایا تھا، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پس پھر ہم نے ہلاک کیا ان کو ہلاک کرنا، وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا، اور قوم نوح کو کہ جب جھٹلایا انہوں نے رسول کو تو ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ یہاں پہ چیدہ انبیاء کا ذکر اور ساتھ ان کے حالات کو بھی مختصر بیان کیا کہ ہم نے پھر ان لوگوں کے لیے نشانی بنا، ہم نے ان کو دیگر لوگوں کے لیے نشانی بنا دی، یعنی عبرت کا سامان بنا دیا، ہم نے تیار کیا ہے ظالمین کے لیے عذابًا علیما۔ اسی طرح جو عاد اور سمود تھے، اور اصحاب الرس یعنی کنویں والے، اور وقرونن، اور قرنوں کے درمیان بہت سی کثیرن جماعتیں، یعنی اور بھی بہت سے قوموں کا حال ہم نے پڑھا تھا۔ اسی طرح یہاں پہ اصحاب الرس، اس سے دیگر قوموں کے نام تو آپ نے پڑھے، لیکن اصحاب الرس کا ذکر آیا، یہ کنویں والے کون لوگ تھے؟ صحیح حدیث میں تو ان کی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے، لیکن بعض ضعیف روایات میں اور تفصیلی روایات میں کچھ باتیں نقل ہوتی ہیں، لیکن جو کہ اتنی زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن بہرحال بعض کہتے ہیں کہ یمن یا شام ان کا مقام تھا، اور وہ اس علاقے سے تھے، اور کسی جو ہے وہ اللہ کے صالح بندے کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ تو بہرحال اس کے ساتھ مختلف ایسی روایات ہیں جو اتھینٹک نہیں ہیں۔ قرآن نے بس یہ کہا کہ اصحاب الرس، یعنی ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ بھی ایک قوم ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور اس طرح بہت سی مثالیں ہم نے بیان کی تھی لیکن انہوں نے نہ مانا۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہر ایک کو ہم نے ہلاک کیا ہلاک کرنا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى قَرْيَةٍ، البتہ تحقیق آئے ہیں اوپر کے کافر لوگ بستی میں، الَّتِي أُمْطِرَتْ، وہ لوگ بھی کہ جن کے اوپر ہم نے برسایا مَطَرَ السَّوْءِ، می برسایا برا، یعنی بری بارش کی، مطلب پتھراؤ کیا ہم نے ان کو اوپر آسمان سے۔ یہ کس پہ ہوا تھا؟ ماشاءاللہ بڑی توجہ سے پڑھنے میں جواب انہماک زیادہ ہے۔ قوم لوط پر جو ہے وہ بارش ہوئی تھی، کس چیز کی بارش؟ پتھروں کی بارش۔ تو ایسی بارش کو کیا کہا گیا؟ مطر السوء، بری بارش کہا گیا۔ اور افلم یکونوا یرونہا، کیا پس وہ نہیں دیکھتے تھے، بلکہ کانوا لا یرجون نشورا،
وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی کوئی ایسی امید ہی نہیں تھی۔ وَإِذَا رَأَوْكَ جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا تو یہ مذاق اڑاتے ہنسی کرتے کیا کہتے أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا کہتے کہ اچھا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے ہمارے یہاں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ معاذ اللہ وہ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ کوئی سردار ہوتا، فرشتوں کا جلو ہوتا، مکانات کا مالک ہوتا، خزائن کا مالک ہوتا، یہ ہے وہ نبی جو ہمارے درمیان ہے۔ تو ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا کہ وہ کہتے کہ ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو جو ہے وہ بہکا دیتا، یعنی رسول کے لیے ایسے کہتے اور پھر یہ رسولوں کی واعظ اور نصیحت کے اوپر باتیں اور آوازیں کستے اور یہ کہتے کہ ہمارا یہ اعتقاد جو ہے بڑا پکا ہے ورنہ ہم تو بہک جاتے اس بات سے ہٹ کے کہ وہ تو بہکے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ان قریب وہ جان لیں گے حین یرون العذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ من اضل سبیلا کون گمراہ ہے اور کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راستے پر ہے۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جس نے معبود بنایا ہوا ہے، کس کو؟ ہوا کو، اپنی خواہشات کو اس نے اپنا معبود جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ الہ کے اور ہوا کے مقدم ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ الہ کون ہے؟ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لیکن انسان جو ہے وہ بسا اوقات کسی بت پرستی میں تو نہیں جاتا ہے، سامنے کوئی بت تو نہیں رکھتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اپنے رسم و رواج کی وجہ سے، اپنی ذہن کی وجہ سے، اپنی خواہشات کے اوپر، اپنی سوسائٹی برادری کی وجہ سے اس قدر اس کے اوپر خواہشات حاوی ہو جاتی ہیں کہ وہ انہی کے پیچھے چلنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے۔ تو دیکھیے جب ہم جس کی الہ معبود یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے نا کہ اس کا دل اور زبان دونوں سے پار، اس کا قول اور عمل دونوں ہو، تو لہٰذا معبود کو ماننا اور پھر اس کے بعد معبود کی ماننا یہ دونوں باتوں سے یہ اسلام اور ایمان کا فرق ہے کہ ایک بندہ اسلام لایا اس کو ایمان کب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے معبود برحق کی مانتا ہے، لیکن اس نے کہا تو لا الہ الا اللہ لیکن خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ میں کیا کروں، دنیا کے پیچھے چلنا پڑتا ہے، کیا کروں ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، کیا کروں ہمارے باپ دادا کا مجبوری ہے فلاں کو بھی راضی رکھنا ہے، فلاں کو بھی راضی رکھنا ہے، یا اپنی ذات میں کچھ ایسی چیزیں کرتا ہے کہ اس کا دل قرآن اور حدیث کے علم کے اوپر اتنا جم نہیں رہا ہے، اپنی بات کو زیادہ فوقیت دے رہا ہے، تو یہ کیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا، مطلب کہ اپنے نفس کی باتوں کو بہت زیادہ اس کو ماننا یہ بھی شرک ہی کے مترادف ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق جو دعا ہم سیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیوں کہ نفس کے حوالے اگر اتنی سی دیر کے لیے بھی ہو گئے تو یہ اور ہوتے ہوتے پوری طبیعت اور اپنی شخصیت پر جو وہ چھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے پھر وہ خواہشات کا تابع ہو کر رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ سے پوچھ چلا جاتا ہے، جو میرا نفس بولتا ہے تو پھر آگے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے، ہمیں نفس کا تقوی نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ افانت تکون علیہ وکیلا کیا پس ہوتے ہو تم اس کے اوپر نگہبان، یعنی خواہشات نفس کو معبود بنایا اور پھر اس کے اوپر داروغہ بھی بنے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ سنتے یا سمجھتے نہیں ہیں، انہم الا کالانعام بلکہ یہ چوپایوں کی مانند ہیں، یہ جانوروں کی مانند ہیں، یعنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، یعنی ان کے اندر عقل کا مادہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ کیسی کیسی چیزوں کو جوڑتے ہیں، تو اور حتیٰ کہ پھر یہ ان کا بس چلتا ہے تو یہ بچڑے کو بھی معبود بناتے ہیں، ان کا بس چلتا ہے تو فرشتوں کو بھی معبود بنا لیتے ہیں۔ تو جانور جو ہیں وہ ایک ایسی مخلوق ہوتی ہے کہ جو اپنے مالک اور محسن کو پہچانتی ہے، یہ انسان جب معرفت کی تنزلی پر آتا ہے تو یہ اپنے مالک کو بھی بھول جاتا ہے، یہ اپنی وفائیں کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پالتو جانور ہوتا ہے تو وہ اپنے مالک کو اتنا اچھا پہچان لیتا ہے وہ کبھی کسی اور کے ساتھ وفا
نہیں کرتا ہے اس کی ساری وفائیں قربانی جو اپنے مالک کے لیے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے جو ہے وہ انسان کو یا جو ماننے والا نہیں ہوتا اس کو جانداروں میں سب سے بدتر کہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ کالانعام کی چوپایوں کی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، آیت 45 میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سایوں کو جو ہے وہ بلند کر کھینچ دیتا ہے سائے کو، ولو شاء لجعلہ ساکنا، البتہ پھر وہ اگر چاہتا تو کر دیتا ہے اس کو بے حس و حرکت، ثم پہ جعلنا، بنایا ہم نے سورج کو اس کے اوپر دلیل، یعنی اس سائے کو سائے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی اس کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے سایہ بنایا ہے، جو سایہ کی کمی بیشی جو ہے قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ چاہتے تو وہ ایک بندہ ایک ہی سائز کا ہوتا ہے پورا دن، تو وہ سایہ بھی اتنی ہی سائز کا ہوتا، لیکن یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ سایہ صبح کے وقت کیسا ہے، دن کے وقت سایہ کیسے ہے، شام میں کیسے وہ ڈلتا ہے۔ تو یہ سارا بتانے کا مقصد بھی کہ اب ایک ہی انسان جو کھڑا ہے لیکن اب اس کا سایہ جو ہے وہ یا بیٹھ رہا ہے یا لیٹ رہا ہے، تو بے شک یہ اس کی قدرت تامہ کی بھی ایک مثال ہے۔ اور پھر سورج جو ہے وہ اس کے اوپر دلیل بنتا ہے کہ سورج کی وجہ سے سائے جو ہیں وہ گھٹ اور بڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر کھینچ لیا ہم نے اس کو اپنی طرف کھینچنا آہستہ آہستہ، وہو الذی، اور وہی ہے وہ ذات کہ جس نے بنایا تمہارے لیل رات کو لباسا رات، اور والنوم اور نیند کو سباتا آرام، اور بنایا تمہارے لیے دن کو نشورا منتشر ہونے کا وقت، وہ الذی، وہی ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے ہوائیں چلائی ہیں بشرا، خوشخبری دینے والی، بین یدی رحمتی، اپنی مہربانی سے آگے بھیجنا، وانزلنا، اور نازل کیا ہے آسمان سے ماء پانی، طہورا، جو پاکیزہ ہوتا ہے، پاکی کرنے والا ہوتا ہے، لنحییٰ بہ بلدۃ میتا، اور تاکہ زندہ کرے اس کے ساتھ مردہ شہر کو، ہم پانی پلاتے ہیں اس کے ساتھ جو ہم نے پیدا کیا ہے اس کو، یعنی انعاما و اناسیا کثیرا، جانوروں کو بھی اور آدمیوں کو بھی بہت سو میں سے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اور البتہ ہم نے بیان کیا ہے کھول کھول کر اس کو تاکہ وہ ان کے درمیان وہ نصیحت کو حاصل کریں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، بس بے شک اکثر لوگ جو ہیں وہ إِلَّا كُفُورًا، ان کا وہ انکار ہوتا ہے یا کفر کرتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، پس مت کہا مانو کافروں کو کا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور جہاد کرو ان کے ساتھ، جہاد کرنا پڑا یعنی شد و مت کے ساتھ ان کے ساتھ لڑو، وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے وہ ذات، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، جس نے ملائے دو دریا، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا پانی، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ کیا ہے کھارا پانی ہے جو کہ کڑوا ہے یا پیاس کو نہ بجھانے والا ہے، اور وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا، اور کر دیا ہے ہم نے ان دونوں کے درمیان، برزخ، ایک آڑ کو، وحجرا مہجورا، اور ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے مختلف دلائل کو ہم قرآن میں الحمدللہ سن رہے اور پڑھ رہے ہیں کہ بے شک اللہ کبیرہ، وہ بہت بڑی ذات ہے۔ تو اس نے دو دریا بنائے، یعنی یہ دو نہروں کا، دو دریاؤں کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دو سمندر یا دو پانیوں کو اس نے اکٹھا چلایا، یہ اس کی شان ہے کہ ان دو پانیوں میں ایک کا پانی جو ہے وہ ذائقہ زبردست خوشگوار ہے، پیاس کو بجھا دینے والا ہے، اور دوسرا کھارا بھی ہے، کڑوا بھی ہے جو پینے کے قابل نہیں ہے، اور یہ بھی اس کی قدرت تامہ کی دلیل ہے جس کے اندر یہ اظہار مقصود ہے۔ اور ایسے دریا یعنی سمندر جو ہے وہ تحقیق میں اور منظر عام پر موجود ہے کہ دو دریا ایسے ساتھ، دو سمندروں کا پانی آتا ہے ساتھ چلتا ہے، لیکن ان کے درمیان میں ایک اندیکھی برزخ ہے، یعنی جب ہم دیکھیں کہ ہم ایک ٹیبل کے اوپر دو سمت پر گلاس کے پانی، یعنی ایک شربت ہے اور ایک سادہ پانی، اگر اس کو گرا دیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ یہاں والا پانی لہریں مارتا ہوا اس کے اندر مکس ہو جائے گا اور وہاں والا ادھر آ جائے گا، اگر ہم اس کو ہاتھ رکھ کے آڑ بھی رکھیں تو تب بھی وہ بغاوت کرے گا، یہاں وہاں ہو جائے گا۔ لیکن سبحان اللہ و بحمدہ کہ اتنا بڑا سمندر، اتنا جوش سے سیدھا آتا بہتا پانی جو ہے وہ ایک مخصوص آڑ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں کا پانی وہاں مل کے اس میں کچھ ذائقہ مل جائے، نہیں، جہاں ایک طرف کھارا پانی اور ایک طرف میٹھا پانی جو ہے وہ سیدھا بہ رہا ہے، اور ان کے درمیان جو حجر محجورہ ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے
دونوں پانی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے ہیں، نہ ان کے ذائقوں میں فرق پڑتا ہے، اور اس پر شہادتیں موجود ہیں، اور جس میں دنیا کے اندر مختلف مقامات پر دیکھا گیا کہ ایسی نوعیت کے پانیوں کو چلتا دیکھا گیا، بلکہ بعض کے نزدیک سیاہ اور سفید پانی کو بھی دیکھا گیا، اور کہ یہ آپس میں ملتے نہیں ہیں اور دونوں کی خاصیتیں بھی الگ الگ ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی قدرت کے شاہکار دنیا میں ایسے سے موجود ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یہ سب کس لیے کہ انسان کا توحید کا اعتقاد جو ہے وہ اور بڑھ جائے۔ وہی ہے وہ ذات جس نے بنایا ہے تمہارے لیے من الماء پانی، اور جس کا تم کو پیدا کیا ہے پانی سے، بشر یعنی آدمی کو، پھر فجعلہ اس کو کر دیا، یعنی حقیر طریقے سے تم کو پیدا کیا ہے نطفے کے ساتھ، پھر تمہارے لیے بنا دیے نسب، یعنی ایک حقیر طریقے سے پیدائش کے بعد آج کوئی فلاں خاندان کا فلاں نسب کا فلاں علاقے کا فلاں نامی گرامی شخصیات اپنے آپ کو بتلاتے ہیں، فلاں فلاں خاندان سے فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا بڑا نام ہے، اس کی بڑی شان دکھتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ذہن میں رکھنا، ہم نے تم کو ایک حقیر مادے سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے ہی تمہارے لیے نسب بنائے ہیں، اور اس کی یعنی اس کے اوپر غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نسب اللہ نہیں بنائے، اگر اللہ نے نسب نہ بنائے ہوتے تو کوئی اپنی بڑائی کی بات کو بیان بھی نہ کر پاتا۔ اور اس کے علاوہ وہ لفظ کہ وَصِہْرًا کہ اس نے تمہارے لیے سسرال بھی بنائے ہیں، یعنی سسرال کا ہونا بھی ایک نعمت ہے، اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو بہت لوگ جو ہیں وہ وظائف کر کے نیک زوج کی اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے دعا نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کا نیک جوڑ بنا دے، یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام وہ نوجوان بچے اور بچیاں جو نکاح کے قابل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک گھرانے ایک دوسرے کے نصیب فرمائے اور ایک دوسرے کے حق میں موافقت پیدا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بھی ایک نعمت والا بنایا ہے، جب اس کو یعنی ہم انسان بڑے ناشکرے لوگ ہیں، کبھی تو بہت دعائیں کر کے یہ رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ مانگ رہے ہوتے ہیں، سسرال ہی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، پھر سسرال مصیبت میں جاتا ہے، پھر مصیبت لگنے لگتا ہے، کیوں بوجھ لگنے لگتا ہے۔ تھوڑا سا بس یہ یاد رکھیں کہ آزمائش آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، لیکن یہ رشتہ، یہ تعلق، یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور یہ ایک نعمت ہے، یہ نہ ہوتا نسل انسانی کا ارتقا نہ ہوتا۔ تو جب اس کو بوجھ سمجھیں گے تو یہ بوجھ ہوگا، سسرال پہ سسرال لگے گا، یعنی کا جیم ہوا بنا دیا گیا نا اس لفظ کو، تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ یہ لفظ ہی نہیں استعمال کرتے، پر شروع سے ذہن بنا لینا چاہیے نا، ہم سسرال ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر تعلقات اچھی رہیں گے، کہ پہلے کہتے ہیں ہم رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، جوڑ ڈھونڈ رہے ہیں، تو پہلے کہ ہم سسرال ڈھونڈ رہے ہیں، تاکہ یاد رہے کہ یہ سسرال میں نے خود ڈھونڈا تھا اپنے بیٹے بیٹی کے لیے، تو لہٰذا مجھے اس کو بھگتنا ہے اب، تو وہ پھر اچھے طریقے سے بھگتے گا، نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے اندر پھر مشکلات زیادہ بھاری لگنے لگیں گی۔ اور جب اس تعلق کو اللہ کی طرف سے ایک قدرت کا نظام سمجھتے ہوئے دیکھیں گے تو اس تعلق کے اندر، اس رشتے کے اندر اللہ تعالیٰ پہ بہت برکتیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قوت برداشت دیتے ہیں، اور یہ رشتہ، تمام رشتے جو وسعت قلبی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس رشتے میں خاص طور پر وسعت قلبی کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا اس کا ذکر کرنا اس لیے کہ ہم سب خواتین ہیں، یا ہمارے سسرال ہیں یا ہم کسی کے سسرال ہیں، ایسا تو ہے نا، تو یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی سسرال ہیں، ہمارا سسرال ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، ہماری بیٹی کا سسرال ہے یہ بھی نہیں ہوتا، اب ہم کسی کی بیٹی کی سسرال ہے یہ تو یاد رکھتے، اس کا مطلب ہے میرے لیے ایسے ہی سوچتا ہوگا، میرے پیچھے بھی ایسے ہی کہتے ہوں گے، تو پھر وہ اپنے طور پر ہر انسان کا اپنا ایک حصہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ 70-80 خواتین بیٹھی ہیں، تو ایسی سوچ لے کر ہم جب ہوتی تو ہمارے ساتھ 70 گھرانے ہیں، 70 گھرانہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے، پھر آگے ان کا گھرانہ ہے، تو پھر یہ 140 گھرانے بن جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ایسی سوچ ہم کچھ لوگوں میں ہوتی ہے تو دوسرا رشک اس لیے کرے گا کہ یہ کیسے ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بھی بہت سے مسائل ہوں گے، لیکن اللہ نے وسعت قلبی دی ہے، کیونکہ زیادہ جو ہم دین کے معاملے میں لفظ خیر ہے استعمال کرتے ہیں نا، دین کے معاملے میں نہ کریں، اس کے اوپر اچھی خاصی گرپ رکھیں، اللہ سے توفیق کو مانگیں، لیکن اس رشتے میں کچھ بھی ہو جائے تو کہیں اچھا چلو خیر تو بہت اچھی اور عمدہ گزرے گی۔ کچھ دو اور لوگ کی بنیاد میں زیادہ تر جو ہے وہ دو کا خیال رکھیں گے، تو آپ دیکھیے یہ ایک بہترین اصول ہے، ٹپ ہے، اور ایک بہترین راز اس میں مضمر یہی ہے کہ ہم اس تعلق کو بہتر اور خوبصورت کس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ ہم اپنے حق کا خیال کم رکھیں، ہر ایک، یعنی اللہ نے ہمیں حقوق دیے ہیں، لیکن ہم میں سے ایک اچھے تعلق کے لیے اپنے حق کے خیال کی بجائے اپنے فرائض کا زیادہ خیال رکھیں کہ مجھ پر فرض کیا ہے، میرا فرض کیا بنتا ہے۔
جب میں اپنے فرائض کو دیکھوں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے حق مجھے کہاں کہاں سے اٹھا کے انشاءاللہ جو ہے وہ پہنچا دیں گے. اور اللہ سے دعا ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس رشتے میں، اس تعلق کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی کرنے والا نہیں بنانا. مجھ سے، کیونکہ پوچھ تو سبھی سے ہوگی نا. ابھی تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ فلاں نے یہ کیا، بہت میرے ساتھ، اب اس کے ساتھ ایسا ہوگا، اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، فلاں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اتنے یعنی ذہن میں پراگندہ خیالات آ جاتے ہیں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. یہ شیطان ہے جو ہمارے اندر کیا کرتے ہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قریب تھا کہ شیطان تو میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں نز ڈال چکا تھا، یعنی چھیڑ، اس کا کام ہے چھیڑ دینا، تو وہ چھیڑ ڈال چکا تھا. لیکن جب ہم استعاذہ کر لیتے ہیں تو اس چھیڑ سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف ہم امان میں آ جاتے ہیں. تو اس رشتے میں بھی جو ہے نا وہ چھیڑ چھاڑ بہت ہوتی ہے. استعاذہ جو ہے اس میں بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ خوبصورت تعلق ہے اور انسانیت کی بقا کا تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے بوجھل نہ ہو، اور اپنی مشکلات کا جو ہے نا وہ یسر لی امری، اللہ سے دعا کر لینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بہت وسعت قلبی عطا فرماتے ہیں. آپ اس کو آزما کر دیکھیں، جہاں آپ نے تھوڑا سا دل بڑا کیا آپ کو لگے گا گھر بھی بڑا ہے، فضا بھی بڑی ہے، ہر چیز روشن ہی نظر آئے گی. ورنہ اگر جہاں ایک عام سی بات پر دل تنگ ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا لگے گا. تو لہٰذا یہ تھوڑی سی تو زندگی ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس کو حق ادا کرتے ہوئے گزار دیں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وسعت قلبی بھی دے اور ہمیں دوسروں کا خیال رکھنے والا بنا دے، نہ کہ ہمارا کوئی خیال رکھے یہ زیادہ ہی کم ہی سوچنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے دین اور دنیا کی بہترین خدمتوں کے لیے ہمیں منتخب فرما لے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور بے شک تیرا رب جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے کہ اس نے کیسے انسان کی بناوٹ کی ہے اور کیسے اس کے لیے پھر آگے احسن تقویم معاملے ہر ایک چیز کے اندر بنائے ہیں کہ ہر چیز کا ایک بہترین اندازہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے. سبحان اللہ بحمدہ. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کس کی؟ جو نفع دیتا ہے ولا یضر اور نہ نقصان. وَكَانَ الْكَافِرُ، اور ہے کافر، عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اپنے رب کی طرف سے پیٹھ پھیرنے والا، یعنی کہ پروردگار کی مخالفت میں اپنا زور لگاتا ہے. وما ارسلناک، نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر مبشرا اور نذیرا، کہیے آپ کہ ما اسألکم، نہیں میں تم سے سوال کرتا کسی اجر کا، الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، ہاں مگر جو وہ شخص کے جو بنا لے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. یعنی میں اگر کچھ مانگتا ہوں تو کیا مانگتا ہوں، میں اگر جو چاہتا ہوں تو وہ کیا چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ مقام حاصل ہو جائے، رب کی طرف جانے والا راستہ نصیب ہو جائے، اور رب کی طرف جانے والا جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے تم کو اس کی اطاعت سے یہ حاصل ہو جائے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، میں نے تو بس بھروسہ کیا اس حی ذات کے اوپر جو جس کو موت نہیں آتی ہے، اور اسی کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف کے ساتھ بیان کرتے رہو تم بھی. وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، کافی ہے وہ اس کے ساتھ اس کے گناہوں کے ساتھ اپنے بندوں پر باخبر، یعنی وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کو کافی ہے. اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے خلق السماوات، پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو نازل کیا ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. ثم استوى، پہ وہ مستوی ہوا یا قرار پکڑا اس نے عرش کی طرف. رحمان، وہ رحمان ہے. فاسأل به خبیرا، پس سوال کرو اسی خبردار سے، یعنی اسی باخبر سے. رحمان جو بہت مہربان ذات ہے، تو لہٰذا اسی سے تم مانگو، وہی دینے والا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو للرحمن کے لیے، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا کہ وہ رحمان. رحمان کون؟ رحمان کیا ہوتا ہے؟ رحمان کیا ہے؟ انسجدو، کیا ہم سجدہ کریں؟ لما تأمرنا، جس کا تم ہم کو حکم دیتے ہو. وزادہم نفورا، تو ان کا زیادہ ہو جاتا ہے نفورا، بدکنا، بجائے اس کے کہ سجدے کی بات پر ان کے سر جھکتے، ان کا دل مائل ہوتا، تو بجائے اس کے وہ اس کے کوئی شکر گزار بندے بنتے. تو انہوں نے جہالت میں مبتلا ہو گئے اور سجدہ نہیں کیا، بلکہ سجدہ کی بات پر ہی ان کا بدکنا جو ہے وہ بڑھ جاتا تھا. تو قرآن میں مختلف مقامات پر جو سجود ہیں ان کا ایک حکمت یہی بھی ہے کہ جہاں جہاں رحمان کے ذکر پر یا اطاعت کے اوپر سجدوں کے حکم آئے تو انہوں نے انکار کیے.
بالخصوص ابلیس نے جیسے پہلا سجدے کا انکار جو ہے وہ ابلیس نے کیا. تو یہ جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے اس کو موقع پر ہی ادا کر لینا بہت ہی عمدہ اور احسن اس لیے ہوتا ہے کہ دیر کی تھی کس نے؟ ابلیس نے کی دیر، اور اس سے پھر دوبارہ وہ واپس پلٹ نہیں سکا. اور جن لوگوں نے سجدے نہیں کیے یعنی اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ نے بھی ان سے توفیق کو چھین لیا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہو جانے والا عبادات کے اندر یہ عمل ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ سجود اور قیام جو ہے وہ نصیب فرمائے، کیونکہ جو اس کے اوپر نہیں مائل یا راغب ہوتا ہے تو اس کے اندر بدعت جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو سجدہ تلاوت ادا کر لیجیے. تبارک الذی، بہت ہی برکت والی ہے وہ ذات جس نے بنایا ہے آسمان میں بروج، مختلف برج بنائے ہیں اور پھر بنائے ہیں اس میں سراجا و قمرا منیرا، چراغ اور چمکتا ہوا انتہائی روشن یعنی سورج کو رکھا ہے، اور چاند بھی اس نے بنایا ہے. وہ الذی، وہی ہے وہ ذات جس نے بنایا تمہاری رات اور دن کو خلفتاً آگے پیچھے، اور وہ اس کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں یذکر، نصیحت کو پکڑے، او اراد شکورا، یا شکر گزاری کا ارادہ کرے. وعباد الرحمن، یہاں سے وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جو بندے اور اللہ کا بہترین اور خوبصورت تعلق کا اظہار کرتی ہیں. اور یہاں پر اظہار جو ہے وہ رب رحمان کی جانب سے ہے، یعنی میرے وہ بندے. تو میرے وہ بندے کی بجائے یہاں پہ اللہ نے جو پیارا لفظ استعمال کیا ہے وہ عباد الرحمن. رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کی عارضی زندگی سے متعلق اپنی شخصیت کو نہیں بناتے ہیں، بلکہ ان کی شخصیت کن باتوں کا نچوڑ ہوتی ہے کہ الذین، وہ لوگ یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ان کی باوقار انداز کی چال ہوتی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب وہ مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگوں سے تو قالوا السلاما، تو سلام کہتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ یبیتون، وہ رات کاٹتے ہیں یا گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر، عجز و ادب کے ساتھ اس رات کو بسر کرتے ہیں. اور وہ لوگ یقولون، کہ وہ کہتے ہیں کہ ربنا اصرف، اے رب ہٹا دے، عنا، ہم سے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب. یعنی ان کی دعاؤں میں مقدم دعا کیا ہوتی ہے؟ عذاب سے، جہنم کے عذاب سے خلاصی، کیونکہ ان عذابها کان غراما، کیونکہ یہ عذاب جو ہے وہ لازم ہو جانے والا یا چمٹ جانے والا ہے. انہا ساءت، بے شک یہ بری جگہ ہے، مستقر، قرار کے اعتبار سے، و مقامہ، اور رہنے کے اعتبار سے. والذین، اور وہ لوگ اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، بے جا نہیں خرچ کرتے ہیں. ولم یقتلوا، کون؟ عباد الرحمن. عباد الرحمن بے جا خرچ نہیں کرتا. ولم یقتلوا، اور نہ ہی تنگی کے ساتھ خرچ کرتا ہے کہ بخل کنجوسی سے بھی کام نہیں لیتا اور بے جا بھی نہیں اڑاتا ہے. وکانا بین ذالک قواما، درمیان کا راستہ یعنی معتدل اعتدال کے ساتھ چلتا ہے. اور وہ لوگ جو لا یدعون، نہیں بلاتے ہیں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہ آخر، کوئی دوسرا معبود، اور نہ ہی وہ مار ڈالتے ہیں نفس، کسی نفس کو، التی حرم اللہ الا بالحق، کہ حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی قتل ناحق نہیں کرتے. عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کا بے جا قتل نہیں کرتے ہیں. کبھی ان کے ہاتھ سے اگر کوئی مقتول مارا گیا بھی ہے تو وہ قتل حق ہوتا ہے، یعنی قصاص میں ہوا یا وہ بدلے کی صورت میں، یا پھر اور کوئی ودیت یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے اندر ہو تو یا کافر ہوگا. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ قتال نہیں کرتے ہیں. اور اسی طرح جو عباد الرحمن ہوتے ہیں وہ ولا یزنون، اور وہ بدکاری بھی نہیں کرتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کوئی کرے گا ایسا تو اس کو وبال ملے گا، وبال پڑے گا، یعنی سخت گناہ میں مبتلا ہوگا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ، دگنا ہو جائے گا ان کے لیے عذاب قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور قیامت کے دن وہ اس میں پڑا رہے گا مہانن، رسوا ہو کر. الا، مگر من تاب، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، تو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ بدل دیتا ہے ان کی برائیوں کو حسنات، بھلائیوں کے ساتھ. تو ہم نے پیاری بہنوں جو جتنی بھی ہمارے اندر قباحتیں موجود ہیں، ہم نے قرآن پڑھتے پڑھتے ساتھ ساتھ ارادے کرتے جانے اور نیک عمل کی کوششوں کی لسٹ جو ہے وہ بنا لینی ہے، اور ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے جانے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری سیئات کو اس رمضان المبارک میں مٹا دے اور ان بھلائیوں کے ذریعے سے ان کو بالکل ہی ختم کر دے اور نیکی کی توفیق ہمیں دے. کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ آیا ہی ہم کو پاک کرنے کے لیے، جہنم سے چھٹکارا دینے کے لیے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار.
वकान अल्लाहु गफूरन रहीमा। वमन ताबा, जिसने तौबा किया और नेक अमल किया तो बस वो रुजू करता है अल्लाह की तरफ रुजू करना। और इबादुर रहमान कौन होते हैं? ला यशहदून ज़ूरा, झूठी गवाही नहीं देते हैं। और इज़ा मर्रू बिल्लग़वी, जिस वक्त गुजरते हैं किसी लग़व काम के ऊपर तो मर्रू किरामा, बुजुर्गाना अंदाज से गुजर जाते हैं, क्योंकि इंसान है इसी दुनिया में लग़वियात के अंदर से गुजर तो होगा। रास्ते तो होंगे घर में, बाहर, इधर उधर, मजालिस में, ऑफिस में, कहीं इदारों में, कहीं पर भी लग़वियात को अपनी तरफ बुलाएंगी, खींचेंगी, या उनका गुजर उनके ऊपर से होगा तो वहां से बुजुर्गाना करीमाना अंदाज में गुजर जाते हैं, वो उसमें पढ़ते नहीं है। और वो लोग इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, और जिस वक्त जब उनको नसीहत की जाती है रब की आयत के साथ, लम यखिरू, नहीं वो गिर पड़ते हैं, अलैहा, उस पर, सुम्मुन व उम्याना, अंधे बहरे होकर नहीं गिर पड़ते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, और फिक्र से जो है वो उसको सुनते हैं, यानी अल्लाह के अहकाम को समझते हैं। यानी कि जैसे अंधा बहरा जो है उसके ऊपर से बात गुजर जाती है और उसको कुछ समझ नहीं आती है, तो जो इबादुर रहमान होते हैं अल्लाह की सुनाई हुई आयत के ऊपर गौर और फिक्र करता है, उससे यानी कि गफलत नहीं बरतता है। और इबादुर रहमान जी की एक दुआ अपने अहलो यार के लिए क्या होती है? इस दुआ को अल्लाह ताला मेरे हक में और आपके हक में कबूल फरमाए कि रब्बना हब लना, ए हमारे रब बख्श दे, अता कर दे हमको, मिन अज़वाजिना, अपनी अज़वाज से, यानी शौहर बीवी के लिए और बीवी शौहर के लिए दुआ करें, व ज़ुर्रिय्यातिना, और हमारी औलाद से, कुर्रत अयुन, हमारी आंखों की ठंडक बना दे उनको, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और उनको मुत्तकीन का पेशवा बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। उलाइका, यही वो लोग हैं कि युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, के बदला लिए जाएंगे और बालाखाने जो हैं वो इनके लिए वहां मुंतज़िर होंगे। गुरफात कमानी जो है वो झरोके और बालाखाने होते हैं, सब्र करने पर उनको ये अता किए जाएंगे। व युलक़ौना फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा, और वो जो है वो उनकी दुआएं जो है वो वहां पर सलामती वाली और जिंदगी वाली होगी, यानी वहां फरिश्ते इनसे दुआ सलाम के साथ मुलाकात करेंगे। खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे इसमें। कौन? इबादुर रहमान। हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, और ये रहने की भी अच्छी जगह है और ठहरने के एतबार से भी बहुत उम्दा मकाम है। कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा यअबअ बिकुम, नहीं इख्तियार देता तुमको रब्बी, मेरा रब, लौला दुआउकुम, अगर न होती इल्तिजा हमारी, फ़क़द कज़्ज़बतुम, पस तहकीक झुटलाया तुमने, फसौफ़ यकून लिज़ामा, पस अलबत्ता होगा वहां पर उसका जो है वो बिल्कुल ही उसकी जो है वो मुदबिर होने वाली है। वहां पे तकरीब जो है वो आमना सामना होगा, फिर वहां पर तुम्हारी सरकूबी होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में भी अल्लाह के नबी के दुश्मनों को रुसवा किया और मैदान बदर में इनको बड़ी शिकस्त हुई कि अल्लाह ने इनकी मुदबिर करवा दी, मोमिनीन की और कुफार की। इसी तरह क़यामत के दिन भी आमना सामना होगा और ज़िल्लत और रुसवाई उनका मुक़द्दर होगी। सूरतुल फुरक़ान यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।